चुनाचे सलीबी बादशाह बाल्डविन ने बर्क रफ्तार पेश कदमी करके हम्माद के किले का मुहासरा कर लिया। उसने ऐलान किया कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए वरना किले को जमीन से मिला दिया जाएगा। वो इस ख्याल में था कि अल आदिल की फौज लड़ने की हालत में नहीं। ऐलान के जवाब में किले की दीवार से तीरों की बौछारें आईं। बाल्डविन ने एक बार फिर ऐलान करा दिया कि यह खून खराबा में मकसद होगा, तुम लड़ नहीं सकोगे, किला हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं कि किसी कैदी के साथ नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। किले के ऊपर से आवाज आई, इतनी दूर रहो जहां तक हमारे तीर न पहुंच सकें। किला तुम्हें देने की बजाय इसे हम खुद जमीन से मिला देंगे। हमारा खून बेमकसद नहीं बहेगा, तुम बेमकसद मौत मरोगे। किले की दीवारों पर जो खड़े थे उन्हें सलीबियों की फौज यूं दिखाई दे रही थी जैसे समुंदर की मौजें हर तरफ से किले को नरगे में लिए हुए हों। इसके मुकाबले में किले में जो फौज थी वो ना होने के बराबर थी, लेकिन इस कलील फौज के कमांडर हथियार डालने पर आमादा नहीं थे। सूरज गुरूब हो रहा था। सलीबियों ने अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी कर दी। उनकी फौज तेज रफ्तार पेशकदमी करके आई थी, बहुत थकी हुई थी। ये ताक़ुब था। बाल्डविन इस कोशिश में था कि अल आदिल को कहीं आराम करने और अपनी फौज को असर नौ मुनज़्ज़म करने की मोहलत न दे। वो अल आदिल को जिंदा पकड़ना चाहता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई होने की वजह से अल आदिल बड़ा ही कीमती कैदी था। उसके एवज सलीबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कड़ी शर्तें मनवा सकते थे, कोई इलाका ले सकते थे। बाल्डविन को पूरी तवक्को थी कि वो किले की फौज और अल आदिल समेत ले सकेगा। बाल्डविन ने अपनी फौज को किले से इतनी दूर पीछे हटा लिया था जहां तक किले वालों के तीर नहीं पहुंच सकते थे। उसे ऐसा खतरा तो था ही नहीं कि बाहर से कोई फौज उस पर हमला कर देगी। सुल्तान अय्यूबी भी वहां नहीं थे, उनकी फौज भी नहीं थी। बाल्डविन को हम्माद का किला अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। शाम के फौरन बाद वो अपने कमांडरों को अगले रोज के अहकामात देकर अपनी जाती खैमागाह में चला गया था जो फौज से कुछ दूर पीछे थी। उस दौर के जंगजू बादशाहों की खैमागाहें शीश महल से कम नहीं होती थी। बाल्डविन तो फातेह था। 3-4 सलीबी लड़कियां उसके साथ थीं और 4 वो मुसलमान लड़कियां थीं जिन्हें सलीबी कमांडरों ने मफ्तूहा इलाके से पकड़ा और बाल्डविन को बतौर तोहफा पेश की थी। ये लड़कियां अरब के हुस्न का शाहकार थीं। सलीबी लड़कियों ने उन्हें जहन नशीन करा दिया था कि उनका रोना और आज़ाद होने के लिए तड़पना बेकार है। उन्हें यह भी बता दिया गया था कि वो खुशकिस्मत हैं जो सलीब के एक बादशाह के हिस्से में आई हैं। जो लड़कियां सलीबी फौजियों के कब्जे में आ गई हैं उनका हश्र देखकर जमीन आसमान कांपते हैं। तुम्हें आखिर किसी मुसलमान अमीर या हाकिम के हरम में जाना था जहां तुम कैदी होती। 2-4 साल बाद जब तुम्हारी नौजवानी की कशिश मान पड़ने लगती तो तुम्हें किसी सौदागर के हाथों फरोख्त कर दिया जाता। तुम अगर अपनी फौज के हाथ चढ़ जाती तो तुम्हारे मुसलमान भाई तुम्हारा वही हश्र करते जो हमारी फौज करती है। औरत का कोई मजहब नहीं होता, उसे जिसके साथ ब्याह दिया जाए या वो जिसके कब्जे में आ जाए वही इंसान उसका खुदा और उसका मजहब बन जाता है। फिर क्यों ना तुम उस इंसान के पास रहो जो मैदान जंग का बादशाह है, एक मुल्क का बादशाह है और दिल का भी बादशाह है। पहले रोज लड़कियां बहुत तड़पी थी, उन पर तशद्दुद न किया गया, उन्हें कोई धमकी भी न दी गई। बाल्डविन ने जब देखा कि ये नौजवान हैं और खूबसूरत भी हैं तो उसने अपनी हाई कमांड के जर्नैलों से कहा था कि इन लड़कियों को ट्रेनिंग देकर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कीमती लड़कियों को अय्याशी का जरिया बनाकर जाया नहीं करना चाहिए। चुनाचे उसने उन्हें अपने पास रख लिया था, मगर उससे ये तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो उन्हें बेटियां बनाकर रखेगा। उसने उनके साथ वही सलूक किया जिसकी तवक्को थी, लेकिन उन्हें अपनी कौम की शहजादियों जैसी अहमियत दी, उन्हें सब्ज बाग दिखाए और बातों बातों में उन्हें आसमान तक पहुंचा दिया। हमें अपनी इस्मत की कुर्बानी ही देनी पड़ेगी, उनमें से एक लड़की ने उस वक्त कहा जब चारों को तन्हाई में बातें करने का मौका मिला था। हमें फरार होना चाहिए और इंतकाम लेना चाहिए, दूसरी ने कहा। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक हम उन पर यह जाहिर न कर दें कि हमने उनकी गुलामी दिली तौर पर कबूल कर ली है, पहली लड़की ने कहा। हमें अपना एतमाद पैदा करना है। मेरे वालिद सुल्तान अय्यूबी की फौज में हैं, एक और लड़की ने कहा। आजकल मिस्र में हैं। उन्होंने बताया था कि काफिरों की लड़कियां अपनी कौम और सलीब की खातिर अपनी इज्जत की कीमत देकर हमारे बड़े बड़े हाकिमों को सलीब की वफादार बना लेती हैं। किसी को कत्ल करना हो तो कत्ल करा देती हैं। हमारी फौज के राज मालूम करके अपने हाकिमों तक पहुंचाती हैं। मैं जानती हूँ, एक और लड़की बोली। उनकी लड़कियां वही काम करती हैं जो हमारे मर्द जासूस दुश्मन के मुल्क में जाकर करते हैं। वो चुप हो गई, इधर उधर देखकर राजदारी से बोली, अगर हम उनको ये कह दें कि हम उनका मजहब कबूल करती हैं तो ऐसा मौका पैदा हो सकता है कि हम इस बादशाह को कत्ल कर दें, और कुछ ना हुआ तो फरार का मौका पैदा किया जा सकता है, एक लड़की ने कहा। जिस रात बाल्डविन की फौज ने हम्माद के किले को मुहासरे में ले रखा था, उससे 2 रातें पहले लड़कियों ने पेशकदमी के दौरान
سلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بالڈوین کو بتایا گیا تو اس نے چاروں لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور چاروں کے گلے میں چھوٹی چھوٹی سلیبیاں لٹکا دیں، مگر اس نے سلیبی لڑکیوں کو الگ کر کے کہا، میں ان چاروں میں سے کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈر کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہو۔ زبان سے مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے، دل کی تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں، لیکن مسلمانوں پر بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جو مسلمان ایمان کے پکے ہیں وہ ایسی قربانی دے ڈالتے ہیں جس کا ہماری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکیاں کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، لیکن ان پر نظر رکھنا کہ یہ مجھ پر وار نہ کر جائیں۔ محاصرے کی پہلی رات یہ چاروں لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ بالڈوین بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کر سو گیا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بالڈوین کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون حماد کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی۔ آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی میں سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے۔ ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ بالڈوین کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے۔ یہ پیادہ سپاہی العادل کے تھے۔ العادل قلعے میں نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنے تمام دستے حماد کی پہاڑیوں میں چھپا لیے۔ اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی تھی کہ محاصرے سے گھبرائے نہیں۔ العادل نے قلعہ دار کو اپنی سکیم بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کے حملوں کا جواب پوری دلیری اور تیروں کی بوچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار العادل کا ماموں شہاب الدین تھا۔ رات کو العادل کے 1000 پیادوں نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شب خون کے انداز کا حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خیموں کی رسیاں کاٹی اور اوپر سے صلیبیوں کو برچیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے؟ یہ جم کر لڑنے والا معرکہ نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹولیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح آئے اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا اور ایسی ہڑبونگ مچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بالڈوین کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔ خیمے سے باہر جا کر بالڈوین نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ بھاگ چلو، لیکن 2 لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بالڈوین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ وہاں مشعلیں جلی ہوئی تھیں۔ بالڈوین کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ یہ العادل کے سوار تھے، جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ان گھڑ سواروں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خونریز ہلہ بولا۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ العادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔ قلعے کی دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت خیز آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے۔ ان کے 1000 ہا گھوڑے، اونٹ اور خچریں کھول دی گئی تھیں۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالڈوین کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائے کہ بالڈوین یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئی۔ 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئی۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کامتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بالڈوین کی خیمہ گاہ، جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ دور تھا۔ لڑکی کی آواز پر جس نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں العادل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔
لڑکی نے بالڈوین کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے وہاں شب خون مارنے اور بالڈوین کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالڈوین کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی جلتی ہوئی مشعلیں بھی تھیں۔ سالار نے بالڈوین کو للکارا، خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی، مگر وہاں بالڈوین نہیں تھا، اس کے باڈی گارڈ بھی وہاں نہیں تھے۔ وہ لوگ ہتھیار ڈال کر سامنے آئے۔ ان میں ملازم، صلیبی، 2-3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ بالڈوین کے متعلق پوچھا گیا مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت بالڈوین گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا تھا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان فوج کا شب خون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی اور اتنے زیادہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالڈوین کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑتا آیا۔ گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالڈوین سے کہا کہ وہ کہیں چلا جائے، اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالڈوین نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ رات بھر العادل نے ضرب لگا اور بھاگو کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو حماد کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں زخمی بھی کرراہ رہے تھے اور ان میں العادل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ خچریں، گھوڑے اور اونٹ دور دور بکھرے ہوئے چر رہے تھے۔ وہاں بالڈوین تھا نہ اس کی فوج۔ صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ العادل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ العادل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، فن حرب و ضرب کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطہ نگاہ سے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر العادل کے لیے ممکن نہ تھا کہ کامیاب شبخون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کم تھی، وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شبخون اور چھاپا مارنے سے دشمن کو پریشان اور ادمغا کیا جاتا ہے، اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ العادل نے ایک کام تو کر لیا تھا، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی تھی کہ اس کی اتنی قلیل فوج کے جذبے پر رملہ کی شکست کا جو برا اثر پڑا تھا وہ صاف ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے اور سپاہیوں کے جذبے تر و تازہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بحال ہو گیا کہ صلیبی ان سے برتر نہیں اور وہ کسی بھی میدان میں صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ضرورت فوج میں اضافے کی تھی۔ یہ کامیابی بھی حاصل کی گئی کہ حماد کے قلعے کو بچا لیا گیا، ورنہ صلیبیوں کو ایک قلعہ بند اڈا مل جاتا۔ العادل اپنے ہیڈ کوارٹر میں دانت پیس رہا تھا۔ اس کے سالاروں کی جذباتی حالت اس سے زیادہ مشتعل تھی۔ اگر ان کے پاس فوج ہوتی تو وہ اس شب خون کے بعد بڑی کامیابی حاصل کر لیتے اور بالڈوین اپنی فوج کو زندہ نہ لے جا سکتا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور اپنے بڑے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام خط لکھوانے لگا۔ برادر بزرگوار سلطان مصر و شام، اللہ آپ کو سلطنت اسلامیہ کے وقار کی خاطر عمر طویل عطا فرمائے۔ میں اس امید پر خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت قاہرہ پہنچ چکے ہوں گے۔ کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، پھر معلوم ہوا کہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اور میرے سالار فکر مند رہے۔ آپ نے دانش مندی کی جو راستے سے قاصد بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ آپ زندہ اور سلامت رہیں اور سلامت ہیں اور قاہرہ جا رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آپ نے رملہ کی شکست کو دل پر بار نہیں بنایا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شکست کا انتقام لیں گے، کھوئے ہوئے علاقے واپس لیں گے اور بیت المقدس سے بھی آگے جائیں گے۔ آپ شکست کے اسباب پر غور کر رہے ہوں گے، میں اس کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں کروں گا۔ ہمیں شکست کے راستے پر اپنے بھائیوں نے اسی روز ڈال دیا تھا جس روز وہ ہمارے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے دشمن ہمدردی کے پردے میں انہیں ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کو بادشاہی کے نشے نے اندھا کیا ہے۔ وہ دولت جس کی ضرورت سلطنت اسلامیہ کو تھی، خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ ہماری فوج کی بہترین اور تجربہ کار نفری تباہ ہو گئی۔ ان کی فوج جو اسی خلافت کی فوج تھی جس کے ہم ہیں، صرف اس لیے ضائع ہو گئی کہ چند ایک افراد نے تخت و تاج کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جس قوم کے سربراہوں میں تخت و تاج کا لالچ پیدا ہوگا، اس کو وہ اپنے اپنے عزائم کے مطابق دھڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ضرور لڑائیں گے۔ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ قوم دھڑوں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ مذہبی فرقہ بندیاں ہی کیا کم تھیں کہ سلطانی کے حصول کے لیے قوم گروہوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ ہمیں شکست تک
اسی فرقہ بندی نے پہنچایا ہے، مگر اس کی سزا آج سالاروں اور سپاہیوں کو مل رہی ہے۔ ہماری بہترین فوج خانہ جنگی میں ضائع ہوئی۔ اس کمی کو ہم نے نئی بھرتی سے پورا کیا اور شکست کھائی۔ میدان جنگ سے بے ترتیب بھاگنے والے تمام نئے سپاہی تھے۔ میں نے اور میرے سالاروں نے رملہ کی شکست کے فوراً بعد ثابت کر دیا ہے کہ فوج نہیں ہاری۔ میرے پاس وہی پیادہ اور سوار نفری تھی جو آپ نے میری کمان میں دی تھی۔ آپ نے مجھے محفوظہ میں رکھا، مگر میدان جنگ کی کیفیت اس قدر تیزی سے بدل گئی کہ مجھ تک آپ کا کوئی حکم نہ پہنچ سکا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آگے کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پسپا ہونے والے ایک کماندار نے جو دائیں پہلو پر تھا مجھے بڑی ہی تشویشناک اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ میں اپنے دستے استعمال نہ کروں اور حملے کی لغزش نہ کروں۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کم از کم ان دستوں کو جو معرکے میں ابھی تک شریک ہی نہیں ہوئے بچا لوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور عقل سے کام لیا۔ میں نے حماد کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبے میں جان ڈال دوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ حماد کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دی کہ بالڈوین میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج حماد کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو آیا تھا کہ میں قلعے میں ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقہ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعہ دار کو صورتحال اور اپنی متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بالڈوین کی فوج پر، جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جانباز جیشوں نے بڑا ہی دلیرانہ اور کامیاب شبخون مارا۔ یہ آپ کی اس فوج کا شبخون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہ شبخون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شکست کے بعد قوم مر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو اگلے روز کے سورج نے ہمیں دکھایا تو آپ شکست کے صدمے کو بھول جاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ بالڈوین میرے پھندے سے نکل گیا ہے، اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس وقت ایک ٹیکری پر کھڑا کاتب سے یہ خط لکھوا رہا ہوں۔ مجھے حماد کا قلعہ نظر آ رہا ہے، اس پر وحدت مصر و شام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قلعے کے اندر صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے تو وہ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ آسمان سے گدھ اتر رہے ہیں، کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ آگ گزشتہ رات میرے چھاپہ ماروں نے لگائی تھی۔ بالڈوین کی فوج جس افراتفری میں بھاگی ہے اس سے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بالڈوین جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، تاہم میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے ہی دستے اور ہوتے جتنے اب ہیں تو میں صلیبیوں کا تعاقب کرتا اور شکست کو فتح میں بدل دیتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سالاروں، کمانداروں اور تمام تر سپاہ کا لڑنے کا جذبہ تر و تازہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لیے بھرتی اور نئی تنظیم میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ آپ اطمینان سے تیاری کریں، میں چھاپہ مار جنگ جاری رکھوں گا، دشمن کو کہیں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اسی طرح میں کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ آپ کو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ میں نے دمشق بھائی شمس الدولہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے چند ایک دستے اور دیگر سامان بھیجے۔ حلب الملک الصالح کو بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ معاہدے کے مطابق مجھے مدد دے۔ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر تسلی دے رہا ہوں کہ میرے متعلق فکر نہ کریں۔ میں اور میرے سالار آپ کی خیریت اور سرگرمیوں کے متعلق جاننے کو بےتاب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی ذات باری سے مدد مانگتے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ الملک العادل۔ العادل نے خط پڑھوا کر سنا، اس پر دستخط کیے اور قاصد کو دے کر قاہرہ کو روانہ کر دیا۔ قاہرہ کی فضا پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہر میں اور شہر کے مضافات میں یہی ایک آواز ابھرتی سنائی دیتی تھی، شکست شکست۔ شکوک و شبہات بھی ابھرنے لگے تھے۔ شکست جیسے حادثات اور ایسے واقعات جن کے متعلق لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے افواہیں پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہیں۔ یہ عمل قاہرہ کے اندر بھی اور ارد گرد بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہاں دشمن کے تخریب کار اور جاسوس بھی موجود تھے جو یورپ کے باشندے نہیں، مصر کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کی انہیں اجرت ملتی تھی کہ لوگوں میں یہ مشہور کریں کہ صلیبیوں کے پاس اتنی جنگی قوت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی۔ سلطان ایوبی کی ہاری ہوئی فوج کے خلاف یہ مشہور کیا جانے لگا کہ بیکار اور عیاش فوج ہے، جہاں جاتی ہے لوٹ مار کرتی ہے اور مسلمان خواتین کی آبرو ریزی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔